अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान की मईशत के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलसल बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी लगभग 5 माह के दौरान हमने ये देखा कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो है उन्होंने मुस्बित इंडिकेशन दी है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, चाहे रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से बात करें, टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करें, ये जो भी हमारे यहाँ इस वक्त डेवलपमेंटल फेज हो रहा है उसके ऊपर बात करें। मुसलसल तौर पे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक मुस्बित असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे मेजर इंपैक्ट इसके करंट अकाउंट का सरप्लस में आना है। तो जो कि गुज़िश्ता साल जो अगर हम उसका मवाजना करते हैं नवंबर के माह के अंदर, तो वो तकरीबन 1.4 बिलियन यूएस डॉलर से डेफिसिट में था। वहीं पर ये हमारा करंट अकाउंट जो है वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से सरप्लस में आ गया है नवंबर के माह तक। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए देखा जाए तो काफी इंडिकेटर्स जो है वो अपनी एक हिस्ट्री बनाते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट या तकरीबन अगर हम देखें तो 5 से 6 माह हो गए हैं और ये इंडिकेटर जो है वो एक मुस्बित और अपवर्ड ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक जो है इस्तेहकाम की सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि गुज़िश्ता कुछ माह पहले अगर हम बात करें तो बड़ा प्रेशर सिनेरियो दिख रहा था स्टॉक मार्केट के हवाले से कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर डिक्लाइनिंग फेज एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 39-40,000 के इंडेक्स को सस्टेन करने की बात ही जो है वो एक की जा रही थी कि शायद इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर ले इंडेक्स, वरना डिक्लाइन मूव के साथ आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मगर वहीं पे हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 माह से या 2 माह से अगर हम बात करें तो मुसलसल स्टॉक मार्केट के अंदर एक मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स तकरीबन 43,500 के लेवल से अबव ट्रेड हो रहा है। वहां पे उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि शायद ये इंडेक्स जो है वो 45,000 46,000 पे जाने की भी सख्त रखता हो। मगर ये तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त चूंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक वक्त बाद अपने आप को मैच्योर करने के बाद करेक्शन फेज लेती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, मगर इसके ऑल इन ऑल अगर देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे इसके अंदर हमको काफी चीजों के अंदर मुस्बित डेवलपमेंट होती दिख रही है, स्टॉक प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन होती हुई दिख रही है। ये इस बात का अंदेशा जाहिर कर रही है, इस बात का इम्कान जाहिर कर रहा है कि मुल्क की मईशत के अंदर कहीं ना कहीं जो बेहतरी के असरात हैं वो अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी जम होना शुरू हो गए हैं। और अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुली मूव होना शुरू होती हैं ये तमाम चीजें, तो आने वाले कुछ माह के अंदर या एक सहमाई के अंदर या हाफ ईयर्स के अंदर मुल्क की मईशत के ऊपर आम आवाम तक के भी इसके असरात मरतब हो सकते हैं। तो बहरहाल पहले हमने देखा कि इंडिकेटर्स ने अपना एक मुस्बित रुझान बनाया, उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर भी कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंसेस के अंदर भी एक हमें मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद ये करते हैं कि ये सिलसिला और ये कड़ी इसी तरीके से मुस्बित रुझान बनाती रहे और अल्टीमेटली इसके समरात आम आवाम तक की भी पहुंचना शुरू हो जाए। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल या टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि ये इंडस्ट्री के अंदर काफी बूम है। वहीं पर टेलीकॉम पॉलिसी के तहत ये कहा जा रहा है काफी मराते देने के ऊपर बात की जा रही है, जिसके ऊपर हम अगले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम मजीद इसके ऊपर आगाही देंगे। मगर अभी फिलहाल अगर हम देखें कि क्या पोटेंशियल मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान की ये हमारे टेलीकॉम मार्केट्स के अंदर, तो देखा यह जा रहा है कि तकरीबन अगर 5 मंथ्स की परफॉर्मेंसेज देखी जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो कुल मिला के जो मोबाइल फोन इंपोर्ट्स हुए हैं उसमें तकरीबन 45% से इजाफा देखने में आया है। यानी 498 मिलियन यूएस डॉलर के जो मोबाइल फोन लास्ट ईयर इंपोर्ट किए गए थे इस 5 माह के दौरान, वहीं पर हमने देखा कि 725 मिलियन यूएस डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट्स किए गए हैं इस 5 माह के दौरान। तो एक सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि जब कोविड की वजह से पूरी मईशत के अंदर एक प्रेशरस सिनेरियो देखा जा रहा है, वहीं पे मोबाइल फोन की डिमांड्स और इस तरीके की मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी पाकिस्तान के अंदर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 45% के इजाफे के साथ अगर देखा जाए 5 माह के दौरान, तो ये बहुत ही ज्यादा एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक वे है कि जिसके अंदर हम बात करें कि अगर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी होती तो इस इंपोर्ट्स का जो इंपैक्ट है वो हमारे को जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, यानी जो हमको डॉलर के मद में पे करना पड़ता है, वो हमारा सेव हो सकता था। इसी के पेश नजर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है कोशिशें की हैं कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री या टेलीकॉम को जो है वो मुतारिफ करवाया जाए, पॉलिसीज बनाई जाए और इसके अंदर बेनिफिट्स दिया जाए ताकि इसके अंदर कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके।
اسی کے تحت اگر ہم بات کرتے ہیں کہ موبائل فون کی اگر نومبر یعنی گزشتہ سال نومبر اور اس سال نومبر کے اوپر بات کرتے ہیں تو تقریباً 50% سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ سال تقریباً 110 ملین US ڈالر کی موبائل فون کی امپورٹ ہوئی تھی نومبر کے ماہ کے اندر, وہیں پہ 165 ملین US ڈالر کی امپورٹ نومبر 2020 کے اندر ہوئی ہے. اگر اکتوبر کا موازنہ کرتے ہیں تو اکتوبر کے ماہ کے مقابلے میں 155% سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کرنٹ نومبر کے اندر. یعنی گزشتہ ماہ کے اندر اگر دیکھیں اکتوبر کے منتھ کے اندر تقریباً 65 ملین US ڈالر کی موبائل فون امپورٹس ہوئے تھے, وہیں پر تقریباً 165 ملین US ڈالر کے موبائل فون نومبر کے اندر امپورٹ ہوئے ہیں. تو ایک ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری معاشی سرگرمیاں آگے بڑھ رہی ہیں, موبائل کمپیوٹنگ کے اوپر بات کی جا رہی ہے, ٹیکنالوجیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے, تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ مجبور ہے کہ پاکستان باہر سے ٹیکنالوجی کو امپورٹ کرے. اگر یہی انڈسٹری پاکستان کے اندر لگ جاتی ہے تو پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے لیے بالخصوص جو ڈیمانڈ کا کنٹینیوسلی بڑھنا, یہ اگر ایک آن ایوریج بیسس سے بات کریں تو تقریباً 8 سے 9 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس موبائل کے صارفین ہیں پاکستان کے اندر. ایک بہت بڑا ایک کمپٹیشن اویلیبل ہے پاکستان کے اندر, جبکہ آپ کی تقریباً اپروکسیمیٹلی 45 to 48% پاپولیشن اس وقت اس سروس سے جو ہے مستفیض ہو رہی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں آن اینڈ آف وہ ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. یہ تو اگر ہم انڈیویجول بیسس سے بات کریں, ورنہ اگر دیکھیں تو ایک بندہ جو ہے وہ تقریباً مور دین آن ایوریج بیسس پہ ایک سے زیادہ موبائل ہوتا ہے اس کے پاس. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اپورچونٹی موجود ہے. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ٹیلی کام انڈسٹری آتی ہے, کیا وہ اسی طریقے سے کمپٹیشن کر سکتی ہے کہ اس طریقے سے ٹیلی کام انڈسٹری کے اندر جائنٹس کام کر رہے ہیں, بالخصوص سیمسنگ ہو گیا, اس کے علاوہ ایپل ہو گیا, اور اس طریقے کے جو بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں جن کی ریسرچ اتنی بڑی ہائی لیولز کے اوپر ہو رہی ہے, تو کیا پاکستان کے اندر اس چیز کی سخت موجود ہے؟ تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ اپرچونٹی اویل کرتے کرتے کہیں ہم اپنی ویکنس کے اوپر ہی نہ فوکس کر لیں اور بعد میں آگے کمپٹیشن ان آئٹمس کے ساتھ کریں جن آئٹمس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نالج پراپر طریقے سے نہ ہو. اس کے ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سال پہلے ایک موبائل فون کمپنی پاکستان میں آئی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ گرو کی تھی, یہاں تک کہ موبائل اس نے ہر ایک گھر تک کے پہنچا دیا تھا. مگر بعد میں پھر کیا ہوا کہ کچھ IMEI کی چوری کا اس کے اوپر انکشاف ظاہر ہوا اور ایک IMEI 2 یا 3 موبائلز کے اوپر یوز کیے جانے لگے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی جو ہے مکمل طور پہ کافی عرصے کے لیے شٹ ڈاؤن ہو گئی یا کلوز ہو گئی یا اس کے اوپر کیسز چلنے لگے. تو یہ ایک کمپٹیشن کا سینیریو جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, بلکہ جو ہے ایک جو اپرچونٹی پریویل ہو رہی ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کو اسٹڈی کر کے اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس ٹیکنالوجی کو پراپر طریقے سے ایڈاپٹ کریں, نہیں تو باہر سے کمپنیز کو متعارف کروائیں کہ وہ اپنے سسٹم اور پلانٹس پاکستان میں آ کے لگائے, کیونکہ جو ریسرچز وہاں پہ کر رہے ہیں اس کی بیسس کے اوپر شاید اس وقت پاکستان کے لیے بھی وہ اپرچونٹی اویل کرنا اس لیولز کے اوپر نہیں ہوگا کہ ایک مڈ لیول اور ہائی اینڈ موبائلز کے اوپر جا کے بنا سکے. تو یہ ریئلٹیز ہیں, ان ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس ٹیلی کام سیکٹر کے اوپر کام کرنا ہوگا, نہ کہ یہ کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی کھلی اور پاکستان میں کوئی بھی جو ہے وہ آئے اور ایک نیا برانڈ لا کے اس کو متعارف کروائے. جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے کتنے عرصے تک کہ وہ موبائل کمپنی پاکستان کے اندر پریویل کرتی رہی, اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ جب موبائل بلاک ہونے لگے تو پتہ یہ چلا کہ ایک IMEI نمبر مختلف موبائلز کو الاٹ کیا گیا ہے. تو یہ بھی چیزوں کو پھر بھی کاؤنٹر فیٹنگ کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. تو بہت ہی زیادہ ایک اور ٹیکنالوجی ہے تو اس کے اندر سائبر کرائم اور یہ ٹیکنالوجیکل جتنے بھی کرمنل آفینسز ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. بڑے مربوط طریقے سے, بڑے مضبوط طریقے سے احتیاط کے سے پالیسی مرتب دینی ہوگی, کیونکہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر پاکستان کے اندر ایک اپرچونٹی موجود ہے یوزر کی فارم میں, اور ڈیمانڈ بتدریج جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جب ایک ٹیکنالوجی obsolete ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی موبائل یوزر جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے ایک نئی ٹیکنالوجی کے اوپر. آلدو اس کا پروپورشنیٹ کم ہوتا ہے, مگر پھر بھی دیکھا جائے تو آن ایوریج 10 to 20% لوگ جو ہے وہ شفٹ ہوتے ہیں نئے موبائلز کے اوپر. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان میں. امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان بہت سنسیئر اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اپروچ یوز کرتے ہوئے اس انڈسٹری کو متعارف کرائے گی پراپر طریقے سے. بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کی. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر کرونا وائرس کے نئے اسٹرین نے جو ہے وہ ایک تباہی مچا دی ہے, اور اس کی تحت UK کے اندر تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے. جتنی بھی سفری پابندیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. UK جو ہے وہ اس وقت تمام دنیا کے ساتھ کٹ کے رہ گیا ہے. ایک جانب دیکھیں کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈس کے اندر جو ہے وہ تمام تر جو احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھتے ہوئے آج وہ پوری اکانومیز اوپن ہو چکی ہیں, مگر لگتا یہ ہے کہ برطانیہ یا UK کے اندر
جو ہے مزید جو ہے وہ انتشار پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کووڈ کے حوالے سے، اور اس کے اندر دیکھا جائے کہ ایک نئے اسٹرین نے بہت ہی زیادہ تباہی مچا دی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا اسٹرین بہت ہی زیادہ بے قابو ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ابھی فی الحال ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے. جتنے بھی فرنٹ لائنر ہیں اس وقت وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر وہیں پر دوسری جانب جو ہے وہ بہت مکمل طور پہ جو ہے وہ برطانیہ کو یا یو کے کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ کرفیو کی باتیں کی جا رہی ہیں. سفری جو سفر کے انتظامات ہیں ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. تو یورپی کنٹریز کے اندر یہ نیو اسٹرین متعارف ہوئی ہے کورونا کی، جو کہ اور زیادہ خطرناک ہے، ڈیڈلیسٹ ہے، مستحق کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک ہجیان برپا کر دیا ہے پوری دنیا کے اندر. تو بہرحال اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا پریشر جو آئل مارکیٹ کو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ابھی کچھ جس طریقے سے ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ جب تک کووڈ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتا عالمی مارکیٹس کے اندر سے یہ ایک جو ہجیان ہے وہ برقرار رہے گا. اور اس کی وجہ سے کوئی پریڈکٹ کرنا کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آئل کی ڈیمانڈز کیا رہے گی یہ ابھی ناممکن ہے فی الحال. اسی کے پیش دوسری طرف ہم بات کریں تو امریکہ کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک نے $900 بلین کا جو اسٹیمولس پیکج ہے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور امید یہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ اسٹیمولس پیکج بہت جلد جو ہے متعارف کروا دیا جائے. $900 بلین کا آلموسٹ $1 ٹریلین کا جو پیکج ہے وہ متعارف کروا دیا جائے. اس کی وجہ سے گولڈ میں تھوڑی سی تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے. ہمارے ناظرین سے ہم سے بات کریں تو ان کو تو پتا ہے کہ جب بھی معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک انسٹیبلٹی صورتحال کریٹ ہوتی ہے جو گولڈ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹریچ کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک اسٹیمولس پیکج کو اپروو ہونے کے بعد گولڈ کیوں اسٹریچ کر رہا ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ اسٹیمولس پیکج اسی وقت دیا جاتا ہے جب کوئی معاشی سرگرمی جو ہے وہ نیگیٹو یا منفی رجحان کے اوپر جا رہی ہوتی ہے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے جو ہے وہ ایک اقدام کیا جا رہا ہے. تو یہ اقدام اگر اپروو ہو گیا ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر ابھی بھی غیر مستحکم سی صورتحال ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ایک سپورٹ پیکج جو ہے جس کے اوپر اپروول ہوا ہے تو یہ اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی بھی معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ ابھی پینک کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب ہم ریٹس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ گولڈ اس وقت تقریباً $20 پلس ہونے کے بعد $1908 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $1.3 پلس ہونے کے بعد $27.43 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. WTI کروڈ تقریباً $1.5 نیچے آنے کے بعد $47.72 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور برینٹ تقریباً $1.7 نیچے آنے کے بعد $50.56 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ جو آئل کے اندر ہم نے ایک بوم آتا ہوا دیکھا تھا، وہ آل تو اپنے آپ کو $50 کے اوپر برینٹ نے اسٹیبل تو کیا ہوا ہے، مگر ابھی بھی جو ایک پینک برقرار ہے کہ یو کے اندر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ہر گھنٹے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت ہی زیادہ پینک سی صورتحال، خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے یورپین کنٹریز کے اندر، بالخصوص اٹلی ہو گیا، جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، ان تمام کے اندر جو ہے وہ ایک خوف کی فضا برقرار ہوتی جا رہی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جب دسمبر کے اندر اس وبا نے سر اٹھایا تھا، اس کے بعد جنوری فیبروری کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر ہم کو پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی تھی کووڈ کے اسپریڈ کے اندر. وہی ابھی بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید ایسا نہ ہو جائے کہ دوبارہ یہ کووڈ ایک نئی اسٹرین جو ہے وہ دوبارہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں جکڑ لے. وہیں پہ دوسری جانب جو ماڈرنا کی ویکسینیشن ہے، ماڈرنا ہو گئی، چاہے اسپیوٹنک ہو گئی، چاہے وہ فائزر ہو گئی، جنہوں نے ویکسینیشن کی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ابھی ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کوئی مثبت ڈیولپمنٹ ابھی کوئی آئی نہیں ہے، نہ نیگیٹو آئی ہے نہ مثبت آئی ہے، ابھی نیوٹرل لیولز کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے کانسیکوینس دیکھے جا رہے ہیں کہ جس کو دوائی دی جا رہی ہے، انجیکشن دیا جا رہا ہے، ویکسینیشن کی جا رہی ہے، اس کا کیا ریسپانس ہے. بہرحال ایک نیوز جس کی کیا صداقت ہے، مگر یہ ایک نیوز چل رہی ہے میڈیا کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی چل رہی ہے، جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک نرس کو، آپریٹو نرس کو جو ہے وہ ویکسینیشن کی گئی، اور وہ اپنے تاثرات دیتے ہوئے جو ہے وہ 17 منٹ کے اندر اندر ہی اس کی اپنی کانشیس لوز کر گئی. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ نیوز کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے، مگر اس کو چونکہ ایک نیوز چینل نے کور کیا، انٹرنیشنل نیوز چینل نے کور کیا ہے، تو بہرحال پھر بھی اس چیز کے امکانات باقی ہیں کہ ابھی اس کی ایفیکیسی کے اوپر مستندیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے، پاکستان سمیت پوری دنیا کو اللہ اپنے امان میں رکھے. جہاں جہاں کورونا کی تباہی ہو رہی ہے، امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہے اس تباہی سے سب کو نکالے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کے ساتھ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچا کے رکھے. اور ہم کو ہی چاہیے کہ اپنے اینڈ سے ایس او پیز مینٹین کرتے ہوئے لائف کو آگے بڑھائیں. سوشل ڈسٹینسنگ ہو گیا، سینیٹائزیشن کا پروسیس ہو گیا،
ان چیزوں کو جو ہے مینٹین رکھیں، کیونکہ خدا نخواستہ یہ سیکنڈ ویو جو ہے یا سیکنڈ اسٹرین جو ہے اگر ہٹ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ ڈیڈلی ثابت ہوگا. تو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پیاروں کی بھی حفاظت کریں اور جو ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.